Asamblea escuchará un discurso del primer ministro de la República Islámica de Pakistán, Su Excelencia Imran Khan. Pido protocolo que acompañe a Su Excelencia. Tengo el gran placer de dar la bienvenida al señor primer ministro de la República Islámica de Pakistán, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mr. President, Honorable बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। Excellencies, जनाब सदर, इज़्ज़त माब सेक्रेटरी जनरल, काबिल एहतराम कायदीन और ख़वातीन व हज़रात, मैं आज इस फोरम पर बात करना अपने लिए एजाज समझता हूँ, जहाँ हमें दुनिया को दरपेश मसाइल पर बात करने का मौका मिलता है। मैं बहुत सारे मसाइल पर बात करना चाहता हूँ, मगर आज मैं सिर्फ 4 इंतहाई अहम मसाइल पर बात करूंगा, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर आया हूँ। हमें कई संजीदा मसाइल का सामना है। मैं यहाँ ना आता, मगर मेरे ख्याल में कुछ इंतहाई अहम मसाइल हैं जिनकी तरफ दुनिया की तवज्जो दिलाना जरूरी है ताकि उनका हल ढूंढा जा सके। मैं इब्तिदा मौसमियाती तब्दीली के मसले से करूंगा। मौसमियाती तब्दीली के मसले पर बहुत से कायदीन ने बात की, मगर जनाब सदर, मुझे महसूस होता है कि इस मामले पर संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया जा रहा। शायद दुनिया के कायदीन जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं, उन्हें इस मामले का अंदाजा नहीं है कि इस मसले से कितनी बड़ी आफत का सामना हो सकता है। perhaps world leaders do not, some of the leaders who can do a lot, do not realize the urgency of the situation. We have a lot of ideas, but as someone said, हमारे पास बहुत से आइडियाज मौजूद हैं, मगर जैसे किसी ने कहा है कि माली वसाइल की फराहमी के बगैर तसव्वुरात महज ख्वाब होते हैं। मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जिनको मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा खतरा है। We depend upon our rivers. हमारा दारोमदार अपने दरियाओं पर है। हम बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क हैं। हमारे दरियाओं में 80% पानी ग्लेशियर से पिघल कर आता है। Glaciers not just on the Pakistani side, even India. इसी तरह भारतीय दरिया गंगा और सिंध में 80% पानी हिमालय, काराकोरम और हिंदू कश के ग्लेशियर से पिघल कर आता है। From the glaciers, from the Himalayan glaciers, Karakoram, Hindu Kush. And these glaciers are melting at quite a rapid pace. We detected और already ये 5,000 ग्लेशियर तेज रफ्तारी से पिघल रहे हैं। हम अभी तक अपने पहाड़ों में 5,000 झीलों की निशानदेही कर चुके हैं, और अगर ये सिलसिला जारी रहता है और इसके बारे में कुछ नहीं किया जाता, तो हमें खदशा है कि हम इंसानों को एक बहुत बड़ी आफत दरपेश हो सकती। मेरे मुल्क में जब मेरी पार्टी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बरसरे इख्तिदार आई, तो हमने 5 साल में 1 अरब दरख्त लगाने का फैसला किया, और अब हमने अगले 5 सालों में पाकिस्तान में 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। इसके पीछे मकसद मौसमियाती तब्दीली के मसले से निमटना है। लेकिन सिर्फ एक मुल्क अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए पूरी दुनिया ने इस मसले से मुश्तरका तौर पर निमटना है। मेरी उम्मीद की वजह ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेपनाह कुव्वत दी है। हम कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अपनी जिंदा रहने वाली जबिल्लत को झंझोड़ें। Provided our survival instinct is stirred up. And this is really what I hope. मुझे कवी उम्मीद है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में कायदाना किरदार अदा करेगी। इस पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए।
richer countries امیر ممالک کو اس پر مجبور کیا جائے کہ ان گیسوں کے اخراج میں کمی لائیں جو درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ ہم جیسے ممالک سے ایسی گیسوں کا اخراج نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں آگے آنا چاہیے۔ The United Nations must take leadership in this. My second issue دوسرا مسئلہ جس پر میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میرے لیے اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ جناب صدر، ہر سال اربوں روپے غریب ممالک سے امیر ممالک میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ ہر سال اربوں ڈالرز حکمران طبقات کی چوری کی نظر ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا پیسہ مغربی بینک اکاؤنٹس میں منتقل کیا جاتا ہے، اور وہاں پر ان رقوم سے مہنگی جائیدادیں خریدی جاتی ہیں۔ جناب صدر، یہ عمل ترقی پذیر ممالک کو تباہ کر رہا ہے۔ اس سے غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اور غریب ممالک قرضوں کے بوجھ تلے دب رہے ہیں، اور اس سے غریب اور امیر لوگوں میں فرق مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ The developing world. This is causing more poverty, deaths. It's impoverishing the developing world. The difference between rich and poor countries is growing because of this. Money laundering, which منی لانڈرنگ اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ غریب ممالک سے امیر ممالک میں ہونے والی منی لانڈرنگ کو ویسے نہیں سمجھا جاتا جیسے منشیات سے حاصل کیا گیا پیسہ یا دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے استعمال ہونے والی مالی وسائل پر دنیا کی نظر ہے۔ غریب ممالک کو جس طرح اپنے بااثر طبقات لوٹ رہے ہیں، اس کو کوئی جرم تصور ہی نہیں کرتا۔ مجھے جب سال پہلے حکومت ملی تو اس سے پہلے والے 10 سالوں میں ہمارے ملک کے مجموعی قرضے میں 4 گنا اضافہ ہوا۔ جو قرضہ 60 سالوں میں لیا گیا تھا اس کا 4 گنا صرف 10 سالوں میں لیا گیا۔ charge of our government a year back. In the 10 years preceding that, our total debt went up 4 times. The debt we had accumulated in 60 years, just in 10 years it went up 4 times. As a result, the total revenue اس کے نتیجے میں ہم نے ایک سال میں جتنا ٹیکس اکٹھا کیا اس کا آدھا صرف قرضوں کی ادائیگی پر چلا گیا۔ اگر یہ حالات ہوں تو ہم انسانوں یعنی اپنے 22 کروڑ لوگوں پر پیسہ کیسے خرچ کریں گے؟ وجہ یہی تھی کہ ہمارے ملک کو حکمران طبقات نے بری طرح لوٹا تھا، اور وہ بڑی آسانی سے یہ سارا پیسہ ملک سے باہر لے گئے۔ جناب صدر، جب اس لوٹے ہوئے پیسے سے بیرون ممالک میں خریدی گئی جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی تو ہمیں یہ پیسہ واپس لانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم یہ پیسہ واپس لا کر اپنے لوگوں پر خرچ کر سکتے ہیں، مگر اس سلسلے میں بہت سی مشکلات درپیش ہیں۔ ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جو ان مجرموں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ But they are such, it's so difficult. The laws protecting these criminals. We do not have the sort of money. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم مہنگے ترین وکلا کی خدمات حاصل کر کے ان پر کروڑوں ڈالر خرچ کریں۔ اس لیے ہمیں امیر ممالک کی مدد کی ضرورت ہے، اور جناب صدر یہ بہت اہم ہے۔ امیر ممالک میں پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو ایسا نہ کرنے دیں۔ غریب ممالک انسانی ترقی جسے اقوام متحدہ SDG کا نام دیتی ہے پر پیسے کہاں سے خرچ کریں گے؟ لہٰذا امیر ممالک کو چاہیے کہ وہ اب اس بارے میں کچھ کریں۔ وہ ایسے اقدامات کریں کہ کرپٹ حکمرانوں کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہے کہ وہ اپنے ملک کا پیسہ چوری کر کے بیرون ممالک جائیداد منتقل کریں۔ To stop economic refugees coming as we see right now, they must take action. They must take action now. It must be a deterrent. Corrupt ruling elites should not be able to. وہ ایسے اقدامات کریں کہ کرپٹ حکمرانوں کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہے کہ وہ اپنے ملک کا پیسہ چوری کر کے بیرون ممالک منتقل کریں اور وہاں پر ان پیسوں سے مہنگی جائیدادیں خریدیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ ٹیکس ہیونز کیوں بنائی گئی ہیں، ان کی اجازت کیوں ہے، ان ٹیکس ہیونز کو قانونی حیثیت کیوں دی گئی ہے؟ اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے، دنیا کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا اس سے ہم شدید خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں
کہ غریب غریب تر ہوتے جائیں اور امیر امیر تر ہوتے جائیں. لہٰذا یہ میرا دوسرا نقطہ ہے اور مجھے امید ہے کہ اقوام متحدہ اس معاملے میں قائدانہ کردار ادا کرے The گی. United Nations takes a lead in this. It involves the IMF, the World Bank, Asian Development Bank. They must find a way of stopping this. اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی مدد سے ترقی پذیر ممالک کو اس طرح لوٹنے کا راستہ روکے گی. میرا تیسرا نقطہ نظر اسلامو فوبیا ہے. اس وقت دنیا میں تقریباً 1 ارب 30 کروڑ مسلمان آباد ہیں. مسلمان دیگر ممالک مثلاً یورپی یونین اور دوسرے ممالک میں اقلیتوں کی حیثیت سے آباد ہیں. 9/11 کے بعد اسلامو فوبیا میں خطرناک تیز رفتاری سے اضافہ ہوا ہے. انسانی برادریاں ایک ساتھ رہا کرتی ہیں، ان کو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، لیکن اسلامو فوبیا کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اگر مسلمان خواتین حجاب پہنتی ہیں تو کچھ ممالک میں اس کو بھی مسئلہ بنا دیا گیا ہے. حجاب کی حیثیت کیا ایک ہتھیار کی سی ہے؟ کچھ ممالک میں خواتین اپنے کپڑے اتار سکتی ہیں مگر وہ کپڑے پہن نہیں سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اسلامو فوبیا کی وجہ سے ہوتا ہے. A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And how did this Islamophobia start? After 9/11. And اسلاموفوبیا کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا آغاز 9/11 کے بعد ہوا. اور یہ کیوں ہوا؟ اس کا آغاز اس لیے ہوا کہ کچھ مغربی لیڈروں نے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا، اور اسلامی دہشت گردی، انتہا پسند اسلام جیسی اصطلاحیں استعمال کی گئیں. انتہا پسند اسلام ہے کیا؟ اسلام تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی اسلام نہیں ہے. آپ انتہا پسند اسلام جیسی اصطلاحوں سے مغربی ممالک کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ایک ایسا شخص جو نیو یارک میں زندگی گزار رہا ہو، وہ کیسے جان سکتا ہے کہ انتہا پسند اسلام اور اعتدال پسند اسلام میں کیا فرق ہے؟ دہشت گردی کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسلامی دہشت گردی اور انتہا پسند اسلام جیسی اصطلاحیں جن کا استعمال اہم لیڈران کرتے ہیں، وہ بنیادی وجہ ہے جو اس اسلاموفوبیا کی بنیاد ہے، اور اس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. جب ہم مغربی ممالک کا رخ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. For this Islamophobia, and it has caused pain amongst Muslims. We in Muslim countries watch this Islamophobia traveling abroad, and it's getting worse. And may I just say, Mr. President, that in جناب صدر، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یورپی ممالک میں مسلمانوں کو کمزور کیا جا رہا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب آپ کسی خاص طبقے کو کمزور کرتے ہیں تو اس سے انتہا پسندی جنم لیتی ہے. شام اور دیگر علاقوں میں بہت سے عسکریت پسندوں کا تعلق ان طبقات سے ہے جن پر ظلم کیا گیا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان سربراہوں نے بھی یہ مسئلہ حل نہیں کیا. 9/11 کے بعد جب انتہا پسند اسلام کے بارے میں سوچا جانے لگا تو بجائے اس کے کہ ہم مغربی دنیا کو بتاتے کہ انتہا پسند اسلام ایک افسانہ ہے، ہر معاشرے میں انتہا پسند ہوتے ہیں اور اعتدال پسند بھی ہوتے ہیں. عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں، ہر معاشرے میں انتہا پسند اور اعتدال پسند موجود ہوتے ہیں. مگر اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ کوئی مذہب، چاہے وہ اسلام ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا ہندو مت، وہ انتہا پسندی سکھاتا ہے. ہر مذہب کی تعلیم محبت و رواداری اور انصاف ہے. یہی چیز ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. بدقسمتی سے مسلمان رہنماؤں کو اس بات کا بڑا خوف تھا کہ ان کو انتہا پسند مسلمان کہا جائے گا، تو لہٰذا انہوں نے اعتدال پسند بننے کی کوشش کی. ہمارے ملک پاکستان میں بھی حکومت نے روشن خیالی جیسی اصطلاح ایجاد کی. کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مغربی لباس سے بھی تن کرتا ہو وہی روشن خیال ہوتا ہے. اگر کسی کو انگریزی نہیں بھی آتی
تو وہ انگریزی بولنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اسی طرح وہ روشن خیال تصور کیے جائیں گے۔ یہ کیا تھا؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ہم مسلمانوں نے مغربی دنیا کو یہ بتانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ انتہا پسند اسلام کا کوئی وجود ہی نہیں۔ 9/11 کے بعد اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی ایک وجہ دہشت گرد حملے تھے، کیونکہ 9/11 کو جن دہشت گردوں نے حملہ کیا وہ خودکش بمبار تھے۔ مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس لیے خودکش حملے کرتے ہیں کہ ان کا ایمان ہے کہ اس طرح ان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ Are involved in suicide attacks because they will get virgin in heavens. Some came up with, what about women? Suicide attackers. So this bizarre thing happened. No one explained. یہ کیا عجیب و غریب بات ہے، مسلمانوں کی جانب سے خودکش حملوں کو دہشت گردی کہا گیا، مگر کسی نے یہ تحقیق نہیں کی کہ 9/11 سے قبل دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ خودکش حملے تامل ٹائیگرز نے کیے جو کہ ہندو تھے، مگر اسی بنیاد پر کسی نے ہندو مت کو دہشت گردی کا مذہب نہیں کہا، اور یہ صحیح بھی تھا کیونکہ ہندو مت کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سری لنکا میں ان لوگوں نے کیے جن کے لیے جینا عذاب بن گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر جاپانی پائلٹوں نے امریکی بحری جہازوں پر خودکش حملے کیے، تو اس وجہ سے کسی نے بدھ مت پر دہشت گردی کا الزام نہیں لگایا۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو روشن خیال اور اعتدال پسند ثابت کرنے کی کوشش تو کی، مگر مغرب کو اصل حقائق سے آگاہ نہیں کیا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اسلامو فوبیا پر مغرب کو بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں مغرب میں بہت سال رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ مغربی لوگ مذہب کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس نظر سے ہم مذہب کو دیکھتے ہیں، اور یہ کہ اسلام کے بارے میں ان کی غلط فہمی کیسے پیدا ہوئی۔ 1989 میں ایک کتاب شائع کی گئی جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، جس سے مسلم دنیا میں رد عمل آیا۔ مغرب کو اس مسئلے کی سمجھ ہی نہیں آئی، کیونکہ مغرب میں مذہب کو بالکل مختلف نقطۂ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہ ہماری طرح مذہب کو نہیں دیکھتے۔ اسلام کو عدم برداشت کا مذہب سمجھا گیا۔ یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا، اور پھر ہر 2-3 سال بعد کوئی اور سامنے آتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، جس پر مسلمان دنیا سے رد عمل آتا ہے، اور اس طرح اسلام کے بارے میں عدم برداشت کا تاثر پھیلتا جا رہا ہے۔ And Islam took a real beating 30 years ago. I still remember it became a watershed. And every 2 or 3 years, someone would malign our Prophet, peace be upon him. There would be a reaction by the Muslims. And again, it was Islam, an intolerant religion. Again, this time, I blame a certain section of the people in the West who deliberately provoked this. میں مغرب میں ایک خاص طبقے کو اس ضمن میں ذمہ دار سمجھتا ہوں جو جان بوجھ کر اس قسم کی مذموم کوششیں کرتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس سے کیا اثرات پیدا ہوں گے۔ مغربی دنیا کی اکثریت کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور اس سلسلے میں مسلمان رہنماؤں نے مسلمانوں کو رسوا کیا ہے۔ ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا حیثیت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کے گواہ تھے، اور قرآن مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی جو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تھی، اور یہی ریاست مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی بنیاد بنی جو 700 سالوں تک دنیا کی عظیم الشان تہذیب رہی۔ اور وہ ریاست تھی کیا؟ میں اسلام کے بارے میں عجیب و غریب باتیں سنتا ہوں کہ یہ خواتین کے خلاف ہے، یہ اقلیتوں کے خلاف ہے۔ اسلام نے مدینہ میں جس ریاست کی بنیاد رکھی وہ دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست تھی۔ یہ وہ ریاست تھی جس نے پہلی دفعہ ناداروں، بیواؤں، یتیموں اور معذوروں کی ذمہ داری لی، امیروں سے ٹیکس وصول کیا اور غریبوں پر خرچ کیا۔ The state took responsibility of the weak, widows, orphans, poor people, handicapped.
It taxed the rich, spent the money on the poor. The state announced that all human beings are children of Adam. Hence, ریاست نے اعلان کیا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک کو دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے. اس زمانے میں پورے معاشرے کی بنیاد غلامی پر تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے. آپ نے اعلان کیا کہ غلاموں کو بھی برابر کا شہری سمجھا جائے. یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں میں غلام بھی بادشاہ بنے. مصر اور ہندوستان میں غلاموں نے بادشاہی کی اور پھر اقلیتوں کے ساتھ انتہائی اچھا برتاؤ کیا. اسلام کے بارے میں یہ تاثر غلط ہے کہ مسلمان اقلیتوں کا خیال نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو تحفظ دیا جائے. آپ نے اعلان کیا کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں. رنگ و نسل کی بنیاد پر انسانوں میں کوئی تفریق نہیں. میں ہمیشہ اس کیس کی مثال دیتا ہوں کہ اسلام میں چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو سربراہ مملکت تھے، ایک یہودی سے مقدمہ ہارے تھے. to protect the places of worship of all religions. He announced that every person is equal in front of law, whatever his religion or his color. And this incredible case, and I always quote this, that the fourth Khalifa, the head of state of Medina, he lost a case, a court case against a Jewish citizen. سب سے پہلے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر تھے، قانون سے کوئی بالا تر نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ ریاست مدینہ میں یہودی بھی برابر کے شہری تھے. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان معاشرہ اقلیتوں کے حقوق سلب کرتا ہے تو وہ اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے. لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. تو جب ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہمارے دلوں کو درد پہنچتا ہے، اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ دل کا درد طبعی درد کے مقابلے میں بہت اذیت ناک اور دردناک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں سے رد عمل آتا ہے. میں نے ہمیشہ سے یہ تصور کیا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں دنیا کو، بالخصوص مغربی دنیا کو بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مغربی دنیا میں لوگوں کو علم ہی نہیں کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے. To the world community, especially to the Western community, because having lived in the Western community, people didn't understand this. When I first went as a teenager to England, there was a... جب میں ایک نوجوان کی حیثیت سے انگلینڈ گیا تو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک کامیڈی فلم بنائی گئی تھی، مگر مسلمان معاشرے میں ایسی چیزوں کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. لہٰذا ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں سے کیسے مسلمانوں کے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے. مغربی معاشروں میں یہودیوں کے قتل عام کے بارے میں بڑی حساسیت پائی جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جن چیزوں سے ان کے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے ان کے بارے میں حساسیت ہونی چاہیے. مگر یہی جذبات مسلمانوں کے بارے میں بھی ہونے چاہیے. اظہار رائے کی آزادی کے بہانے ایسا کام نہ کیجیے جس سے ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے حرمتی ہرگز نہ کیجیے. بس ہم صرف اتنا ہی چاہتے ہیں. اور جناب صدر، میں چوتھے نقطے کی طرف آتا ہوں جو میری نظر میں سب سے اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، اور یہ مسئلہ ہے کشمیر کی موجودہ صورتحال. اس مسئلے پر آنے سے پہلے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اقتدار میں آیا تو یہ میری اولین ترجیح تھی کہ پاکستان ہر وہ کوشش کرے گا جو امن کے لیے سود مند ثابت ہو. ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے مشکل مرحلے سے گزرے. 2001 کے بعد ہم امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ بنے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور تھا، کیونکہ اس جنگ میں پاکستان کے 70,000 شہری شہید ہوئے اور معیشت کو 150 ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا. And Pakistan went through one of its worst periods where
70,000 Pakistanis died and over 150 billion was lost to our economy. And Mr. President, I oppose the war because in the 80s, Pakistan had joined the Western countries in جناب صدر میں اس جنگ کے خلاف تھا کیونکہ 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے خلاف جب افغان جہاد شروع ہوا تو ہم اس کا حصہ بنے اور ان کو مغربی طاقتوں نے فنڈ کیا. گوریلا جنگ کے لیے مجاہدین کے گروپ بنائے گئے جنہیں پاکستان آرمی نے تربیت دی اور مغربی ممالک بالخصوص امریکہ نے مالی امداد فراہم کی. اس کو افغانستان میں جدوجہد آزادی کا نام دیا گیا. روسیوں نے انہیں دہشت گرد کہا مگر ہم نے انہیں مجاہدین کہا. 1989 میں سوویت یونین کو شکست ہوئی تو امریکہ بھی واپس چلا گیا اور ہمیں تنہا چھوڑ دیا. The Americans packed up and left. Pakistan was left with these groups. Come 9/11. پھر سن 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کیا اور پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بنا. میں جنگ کے خلاف کیوں تھا؟ اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ ہم نے ان مجاہدین کی پہلے ذہن سازی کی. اس لیے جب ہم نے افغانستان میں امریکہ کا ساتھ دیا تو یہ سارے مجاہدین ہمارے خلاف ہو گئے. میں اپنی حکومت سے کہتا تھا کہ ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے تھا کیونکہ غیر جانبدار حیثیت سے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مگر جب ان کے خلاف جنگ کا حصہ بنے تو وہ ہمارے بھی دشمن بن گئے اور اس طرح ہم ایک خوفناک صورتحال سے دوچار ہوئے اور ہمارے 70,000 لوگ شہید ہوئے. یہ نقصان ہم نے ایک ایسی جنگ میں اٹھایا جس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں تھا. You become collaborators and they will attack you, which is what happened. They turned against us. We went through a nightmare. 70,000 people killed in a war we had nothing to do with. No Pakistani was involved in 9/11. طالبان افغانستان میں تھے، القاعدہ افغانستان میں تھی، ہمارا اس سے کیا تعلق تھا؟ مگر ہم نے 70,000 لوگ شہید کروائے. تو لہٰذا جب میں اقتدار میں آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان گروپس میں سے جو کچھ بھی بچا ہے ہم انہیں ختم کریں گے. اور یہ فیصلہ صرف ہم نے نہیں کیا بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مشترکہ فیصلہ کیا، مگر بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہوا. لہٰذا جب میں اقتدار میں آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان تمام گروپس کو ختم کریں گے. اور مجھے معلوم ہے کہ بھارت ہم پر اب بھی یہ الزام لگا رہا ہے کہ ہم اب بھی ان گروپس کو پال رہے ہیں، مگر میں اقوام متحدہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مبصرین کا گروپ بھیجیں اور دیکھیں کہ آیا واقعی پاکستان میں کہیں پر دہشت گردوں کا کوئی ٹھکانہ بچا ہے. مگر ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں کسی عسکری تنظیم کا کوئی وجود نہیں ہوگا. اس مسئلے پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو اس پس منظر سے آگاہ کرنا چاہتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہمسایوں سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی. افغان سرحد پر ہم نے باڑ لگائی، اسی طرح ہم نے ایران کی سرحد پر اپنی نگرانی تیز کر دی ہے اور ان ہمسایہ ملکوں سے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور بھارت کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی. Now let me just give you a little background about my relationship with India. Because of cricket, میں اگر بھارت کی بات کروں تو بھارت میں کرکٹ کی نسبت سے میرے بہت سارے مداح ہیں. برِ صغیر میں کرکٹ سے لوگ بے پناہ لگاؤ رکھتے ہیں. میرے ہندوستان میں بہت سارے دوست ہیں اور مجھے بھارت جانا بہت اچھا لگتا ہے. تو لہٰذا جب میری پارٹی اقتدار میں آئی تو سب سے پہلے ہم نے بھارت سے رابطہ کیا. میں نے نریندر مودی سے بات کی کہ ہمارے ایک جیسے مسائل ہیں جیسے ماحولیاتی تبدیلی اور غربت. آئیں ہم مل کر اپنے مسائل باہمی تجارت سے حل کریں اور اعتماد کی بنیاد پر تعلقات قائم کریں. نریندر مودی نے مجھے بتایا کہ پاکستان سے دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں. میں نے ان سے کہا ہمیں بھی آپ کی طرف سے بلوچستان میں دہشت گردی کا سامنا ہے. کلبھوشن یادو نے جو جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا گیا تسلیم کیا کہ وہ کراچی اور بلوچستان میں جاری دہشت گردی میں ملوث ہے. میں نے کہا آؤ اس سے آگے بڑھیں. ہماری اولین ترجیح ہمارے عوام ہونے چاہیے. دنیا میں سب سے زیادہ غریب برِ صغیر میں بستے ہیں. بدقسمتی سے اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. let's move forward. Our main priority should be our people. The highest number of poor people live in the Indian subcontinent. Unfortunately,
didn't make any headways. Our foreign ministers were supposed to meet on this in the UNGA last year. गुज़िश्ता अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान हमारे वजीर खारजा को अपने भारतीय हम मनसब से मुलाकात करनी थी, जो भारत ने मनसूख कर दी। हमने सोचा भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये एक इंतहाई कौम परस्ताना जुमात है और वो इस मौके पर पाकिस्तान के साथ खुशगवार ताल्लुकात नहीं रखना चाहती। हमने सोचा ठीक है, हम इंतखाबात तक इंतजार करेंगे। इस दौरान में एक 20 साला कश्मीरी लड़के ने अपने आप को बम बांधकर एक काफिले में उड़ा दिया, जिसको उसके बाप के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहा पसंद बनाया था। इसके फौरी बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया। मैंने टेलीविजन पर भारतीय आवाम से बात की और कहा अगर वो हमें छोटा सा भी सबूत दे दे तो हम फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इन ग्रुप्स पर पाबंदी आयद की हुई है। हमें सबूत फराहम करने के बजाय उन्होंने हमारे मुल्क में बमबारी के लिए जहाज भेजे। हमने जवाबी कार्रवाई की, 2 जहाज मार गिराए और एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया। हमने फौरी तौर पर पायलट को वापस कर दिया और ये पैगाम दिया कि हम कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। इस इक़दाम को अमन का पैगाम समझने की बजाय उन्होंने अपनी सारी इंतखाबी मुहिम इस बात पर मरकूज रखी कि उन्होंने पाकिस्तान को कैसा सबक सिखाया है और 350 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जो कि एक सफेद झूठ है। 350 terrorists, complete lie. They had just killed about 10 trees of ours. इसमें हमारे सिर्फ 10 दरख्तों को नुकसान पहुंचा और ये भी हमारे लिए खासा तकलीफ दे था। He then the election campaign, इंतखाबी मुहिम में मोदी ने कहा ये सिर्फ एक ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है और हमने पाकिस्तान में जाकर उन्हें सबक सिखाया है। ये उनकी इंतखाबी मुहिम थी। मैंने सोचा कि सियासतदान इंतखाबात में कामयाबी के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं और इंतखाबात के बाद हमारे ताल्लुकात मामूल पर आ जाएंगे। मगर जो ही इंतखाबात खत्म हुए हमने भारत से राब्ता किया, मगर कोई जवाब न आया और फिर मालूम हुआ कि वो हमें FATF के जरिए ब्लैक लिस्ट कराना चाहते हैं ताकि हम दिवालिया हो जाएं। उस वक्त हमने ये महसूस किया कि मोदी का कोई एजेंडा है। That's when we realized there was an agenda, and that agenda became obvious on the 5th August. ये एजेंडा 5 अगस्त को बेनकाब हुआ। भारत ने सलामती कौंसिल की 11 करारदादों की खिलाफ वर्जी की, जिनमें कहा गया है कि कश्मीर एक मुतनाज़िया इलाका है और कश्मीर के अवाम को खुद इरादियत का हक हासिल है। उन्होंने शिमला मुआहिदे की भी खिलाफ वर्जी की, जो मसाइल को 2 तरफा तौर पर हल करने की बात करता है। दरअसल उन्होंने भारतीय आईन की भी खिलाफ वर्जी की। They actually went against the Indian Constitution. Illegally, they revoked Article 370, which gave Kashmir the special status. जब उन्होंने गैर कानूनी तौर पर आर्टिकल 370 को मंसूख किया, जिसके जरिए कश्मीर को खुसूसी हैसियत दी गई थी, उन्होंने कश्मीर में 1,80,000 इजाफी फौजी भिजवाए। अब कश्मीर में भारतीय फौज की मजमूई तादाद 9 लाख है और उन्होंने 80 लाख कश्मीरियों को कर्फ्यू लगाकर महसूर किया हुआ है। Mr. President, now I just briefly want to make the people understand. जनाब सदर, मैं आपको मुख्तसर तौर पर ये बात समझाना चाहता हूँ कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है और मुझे ये वाजे करना होगा कि RSS क्या है। नरेंद्र मोदी RSS का ताहयात मेंबर है। Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. RSS हिटलर और मुसोलिनी से मुतासिर है, जिसका क़याम 1925 में अमल में आया। ये नस्ली इम्तियाज पर यकीन रखते हैं। वो ये भी मानते हैं कि वो आर्याई नस्ल से हैं। नाजी इज्म को मानने वाले भी यही कहते थे।
جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے. یہ وقت معلوماتی انقلاب کا ہے. آپ جاننے کے لیے گوگل کی مدد لے سکتے ہیں. میرے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وضاحت کروں تاکہ معلوم ہو کہ اس وقت بھارت میں کیا ہو رہا ہے. آر ایس ایس بھارت میں مسلمانوں کی نسل کشی پر یقین رکھتی ہے. ان کا اولین نقطہ نظر ہندوؤں کی بالادستی اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے نفرت ہے. It was hatred for the Muslims and for the Christians because they believed that this golden age of Hindu civilization was stopped because of Muslim rule centuries back and then the British rule of India. So it was وہ سمجھتے ہیں ہندو مت کی سنہری تہذیب کا تسلسل مسلمانوں اور برطانوی دور حکومت کی وجہ سے ٹوٹا. یہ بات کھلے عام کہی This گئی. is openly stated. You look at the founding fathers of RSS. آپ آر ایس ایس کے بانیوں پر نظر ڈالیں, آپ گوگل پر جائیں تو سب معلوم ہو جائے گا. Just Google them and you'll find out. And this ideology of hate is what murdered the great Mahatma Gandhi in 1948. 1948 میں عظیم لیڈر مہاتما گاندھی کے قتل کی وجہ یہی نفرت پر مبنی نظریہ تھا, اور پھر سن 2002 میں یہی نظریہ تھا جب مودی نے گجرات میں مسلمانوں کا منظم قتل عام کیا جب وہ وزیر اعلیٰ تھے. He allowed 3 days for these RSS goons who were inspired by the Hitler brown shirts. They actually wear brown shirts. This RSS آر ایس ایس کے غنڈے 3 روز تک مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے, جنہوں نے 2000 مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا. انہوں نے ہٹلر کی پسندیدہ براؤن رنگ کی قمیضیں پہن رکھی تھی. کانگریس کے سابق وزیر داخلہ نے بیان دیا کہ آر ایس ایس کے کیمپوں میں دہشت گردوں کو تربیت دی جا رہی ہے, جنہوں نے 2000 مسلمانوں کو قتل کیا اور 1,50,000 مسلمان بے گھر ہوئے. یہی وجہ تھی کہ نریندر مودی کے امریکہ داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. مجھے آپ کو یہ پس منظر بتانا ہے کہ یہ کیسی ذہنیت ہے جو 80 لاکھ لوگوں کو 9 لاکھ فوجیوں کی موجودگی میں محصور کر دیتی ہے. عورتوں, بچوں اور بیمار افراد کو گھروں میں جانوروں کی طرح قید کر دیا گیا. اصل میں جو میں برطانیہ کے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر وہاں 80 لاکھ جانوروں کو بھی بند کیا جاتا تو بہت زیادہ شور برپا ہوتا. یہ تو پھر انسان ہے. And Mr. President, what comes جناب صدر, نسلی امتیاز سے تکبر جنم لیتا ہے اور ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. تکبر ہی افراد سے غلط اور ظالمانہ اقدام کرواتا ہے, جیسے کہ نریندر مودی نے کیا. یہ تکبر ہی ہے جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ کرفیو اٹھنے کے بعد کیا ہوگا. کیا اس نے اس بارے میں سوچا؟ اس پر غور نہیں کیا گیا کہ وہ کرفیو اٹھانے کے بعد کیا کرے گا. from the fact that what is going to happen when the curfew is lifted? Has he thought about it? This hasn't been thought through. What is he going to do when he lifts the curfew? Does he think کیا وہ سمجھتا ہے کہ کشمیر کے عوام خاموشی سے اس صورتحال کو تسلیم کر لیں گے کیونکہ بھارت نے آئین تبدیل کر دیا ہے اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی ہے؟ کیا وہ یہ تسلیم کریں گے؟ جناب صدر, گزشتہ 30 سال میں 1 لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو وہ حق خود ارادیت نہیں دیا گیا جو اقوام متحدہ نے انہیں دیا تھا. 11,000 خواتین کی عصمت دری کی گئی. اس بارے میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی 2 رپورٹیں موجود ہیں. اس حوالے سے دنیا نے کچھ نہیں کیا کیونکہ بھارت 1 ارب 20 کروڑ افراد کی مارکیٹ ہے. افسوس ہے مادیت کو انسانیت پر برتری دی گئی ہے. اس کے سنگین نتائج ہوں گے. The material prevails over the human. But this has serious consequences. Again, I repeat, that's why I'm here. Look, میں یہی بات کرنے یہاں آیا ہوں. دیکھیں, جب کرفیو اٹھایا جائے گا تو قتل عام ہوگا. لوگ باہر نکلیں گے. وہاں 9 لاکھ فوج ہے. وہ اس لیے کشمیر میں نہیں آئے کہ وہاں خوشحالی آئے گی جیسا کہ نریندر مودی کہتا ہے. وہ باہر نکلیں گے تو فوج کیا کرے گی؟ قتل عام ہوگا.
کیا These اس پر 900,000 اس نے troops, غور what are they کیا؟ going to do when they come out? There'll be a bloodbath. Has he thought it through what happens then? Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? جناب صدر، کیا کسی نے اس پر غور What do کیا you کہ think کیا ہوگا the جب وہاں impact will قتل have عام on ہوگا؟ people of Kashmir? آپ کے خیال میں کشمیری عوام پر کیا What do اثرات you ہوں گے؟ think they will think? آپ کے خیال میں The وہ way they کیا have سوچیں been گے؟ boxed in جس their انداز میں انہیں houses, قید کیا گیا ہے، treated like ان کے worse ساتھ than animals. جانوروں سے بھی بدتر No سلوک rights. کیا گیا ہے، تمام Thousands سیاسی of all قیادت the بھی political حراست میں leadership ہے، has been arrested, جنہیں taken out کشمیر of سے Kashmir. باہر منتقل کیا گیا ہے، Even those حتیٰ کہ Kashmiri بھارت leaders who کے were حامی pro-India have been کشمیری taken out. رہنماؤں کو بھی وہاں سے بھیج دیا گیا ہے۔ 13,000 boys have been 13,000 picked up نوجوانوں کو گرفتار and taken کیا to گیا ہے God knows اور which معلوم نہیں destination. کہاں رکھا گیا ہے۔ So what do they think? آپ کے خیال میں What will کشمیری the عوام people of کیا Kashmir کریں do گے when جب they کرفیو lift the اٹھے گا؟ curfew? وہ سڑکوں They پر will be نکلیں out گے in the streets. تو فوجی And what رد will the عمل میں ان soldiers پر do? گولی They will چلائیں shoot گے۔ them. پہلے ہی وہ پیلٹ They've گن کا already used استعمال pellet کر guns, رہے ہیں۔ blinded جو گزشتہ 5 young سال boys. سے ظلم جاری ہے In the اور last پیلٹ 6 گن years, سے نوجوانوں کو the 5 years بصارت سے oppression that محروم has کیا gone جا on in رہا ہے، Kashmir. جس کے نتیجے میں کشمیریوں میں And so انتہا پسندی بڑھے گی۔ Kashmiris will be further جناب صدر، radicalized. پھر ایک اور پلوامہ Mr. ہوگا President, there will be another اور پھر Pulwama. بھارت جو ہم پر And پہلے guess what ہی India الزام will blame لگا us? رہا ہے، They're مزید already الزامات blaming لگائے us. گا۔ They're saying وہ this, کہہ رہے all ہیں this is happening کہ یہ because of سب کچھ Pakistan. پاکستان کی وجہ سے One ہو of رہا ہے۔ their, ان کے وزیر defense دفاع نے minister کہا said, کہ "There are کنٹرول لائن 500 پر terrorists 500 lined up on the دہشت border گرد to go in." بھارت میں داخلے کے لیے تیار ہیں۔ Why would پاکستان Pakistan 500 send دہشت گرد 500 کیوں terrorists بھیجے گا جہاں when 9 there are لاکھ فوج 900,000 موجود ہے؟ troops? They what وہ ان impact پر are they کیا going to اثر bring? ڈالیں گے اور ہم What will ایسا they do? کیوں کریں گے؟ کیا ہمیں معلوم And نہیں why would- کہ جب وہاں دہشت Don't گردی we کا واقعہ know ہوگا تو that the کشمیریوں moment پر there is مظالم some میں terrorist اضافہ attack, ہوگا؟ all ہم that 9 will لاکھ happen is فوجیوں there'll کو be یہ further موقع فراہم cruelty and کریں گے oppression of the کہ وہ people of کشمیریوں Kashmir. کو مزید دبائیں۔ We will just give the 900,000 troops to further crush the people of Kashmir. And then we'll give the Indian government اور an بھارتی excuse that حکومت look, کو بھی یہ Pakistan موقع is دیں a گے terrorist کہ state وہ that پاکستان this پر mantra دہشت that گردی has کا gone الزام on, لگاتے ہوئے Islamic terrorism. اسلامی دہشت گردی کا منترا دہرائے، The moment you جس سے use سنتے ہی this ساری دنیا اپنا catchword, منہ پھیر لیتی Islamic ہے terrorism, اور کوئی انسانی the حقوق whole کی world بات نہیں turns کرتا۔ away. اور No one آپ talks جو about چاہیں human وہ rights. کریں۔ You can جو do آج whatever you کشمیر میں want, ہو which رہا is ہے what has happened in وہ اسلامی Kashmir, because دہشت they گردی keep کی using رٹ this لگاتے word, رہیں گے Islamic terrorism. جو کہ وہ اب کر رہے ہیں۔ And this is ہمیں what اس they're سے doing کیا right فائدہ now. ہوگا اور کشمیری will we عوام پر benefit ظلم from- میں اضافہ ہوگا from, اور ہم یہ کیوں چاہیں گے؟ further لیکن increasing the بھارت کے cruelty of پاس the people of کوئی Kashmir. اور بیانیہ نہیں۔ جب وہ کرفیو اٹھائیں گے and why جو بھی would رد we عمل want آئے this? گا اس کا الزام پاکستان پر لگے گا۔ But there is no other narrative left for India. As when they lift the curfew, whatever happens, Pakistan will be blamed, and there is always a danger of another Pulwama. They will again. ایک اور پلوامہ کا خطرہ ہر وقت موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ دوبارہ ہم پر حملہ کرے اور پھر وہی سلسلہ دوبارہ چل پڑے۔ اور نریندر مودی کیا سوچتا ہے کہ اس وقت بھارت میں 18 کروڑ مسلمان کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کشمیریوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ 55 دنوں سے وہ گھروں میں قید ہیں، کیا وہ نہیں دیکھ رہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت میں رہنے والے 18 کروڑ مسلمان کیا انتہا پسندی کی طرف مائل نہیں ہوں گے؟ اور جب وہ انتہا پسند بن جائیں گے تو پھر سارے بھارت میں ایسے ہی واقعات ہوں گے، ہم پر دوبارہ الزام لگے گا۔ Again we will be blamed. And I'm warning you right now, again we will be blamed. میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ ہم پر دوبارہ الزام لگے گا۔ جناب صدر، 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو سب دیکھ رہے ہیں؟ انہیں معلوم ہے کہ کشمیر میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں بلکہ کشمیری مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ان کے مذہب کی وجہ سے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر 80 لاکھ کی بجائے محض 8,000 یہودیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو تو وہ کیا سوچیں گے؟ یورپ کے لوگ کیا سوچیں گے؟ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو تو وہ کیا سوچے گا؟ کیا ہم کمتر مخلوق ہیں؟ کیا ہمیں اس سے تکلیف نہیں پہنچتی؟ اور پھر کیا ہوگا؟ 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں میں سے کچھ ہتھیار اٹھا لیں گے۔ Are we a children of a lesser God? Is it not going to cause us pain? And then I'll tell you what will happen.
people will, in the 1.3 billion Muslims, someone will pick up arms. I know we've been brought up with films, Western films. مغربی فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ جب کسی کو انصاف نہیں ملتا تو وہ انصاف کے لیے ہتھیار اٹھا لیتا ہے. مشہور فلم ڈیتھ وش میں جب ایک شخص کی بیوی قتل ہوتی ہے تو وہ ہتھیار اٹھا لیتا ہے اور لٹیروں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور پورا سینما ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے. آپ جانتے ہیں ہم مسلمان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر قتل عام ہوا تو مسلمان انتہا پسندی کی طرف جائیں گے. So what do you think the Muslims are thinking right now? If there is a bloodbath, there will be Muslims becoming radicals, not because of Islam, جس because کی of وجہ what they will see. اسلام نہیں بلکہ وہ صورتحال ہوگی جب انہیں انصاف نہیں ملے گا. روہنگیا کے 1 لاکھ مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی. اس پر عالمی برادری کی کیا ذمہ داری تھی؟ آپ کے خیال میں 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ میں اپنے آپ کو کشمیری تصور کرتا ہوں جو کہ 55 دنوں سے محصور ہے. میں عورتوں کی عصمت دری کے واقعات سنتا ہوں جب بھارتی فوج گھروں میں داخل ہوتی ہے. کیا میں اس تذلیل کے ساتھ زندہ رہوں گا؟ میں ہتھیار اٹھاؤں گا. I have heard about, and there are rapes, Indian Army going into homes, soldiers. Would I want to live this humiliation? Would I want to live like that? I would pick up a gun. You're forcing people. You are forcing people into radicalization. آپ لوگوں کو زبردستی انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہی ہیں. جب لوگوں میں زندہ رہنے کی خواہش ختم ہو جائے تو وہ کس لیے زندہ رہیں؟ اگر آپ انسانوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو آپ انہیں انتہا پسند بنائیں گے. جناب صدر، اس لیے میں دہرانا چاہوں گا کہ بہت نازک وقت ہے. اس پر رد عمل آئے گا. پاکستان پر الزام لگایا جائے گا. There will be a reaction to this. Pakistan will be blamed. 2 nuclear armed countries will come face to face like we came in February. 2 ایٹمی قوتیں آمنے سامنے ہوں گی جیسے فروری میں ہوا. اس سے پہلے کہ ہم اس سمت بڑھیں اقوام متحدہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. This is why the United Nations came into being. یہی وجہ ہے کہ 1945 میں اقوام متحدہ وجود میں آئی تھی. آپ کو اسے روکنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم 1939 میں واپس چلے گئے ہیں جب جرمنی نے چیکوسلواکیہ پر قبضہ کر لیا تھا. عالمی برادری کیا کرے گی؟ کیا یہ 1 ارب 20 کروڑ عوام کی مارکیٹ کو خوش رکھے گی یا انصاف اور انسانیت کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ A market of 1.2 billion, or is it going to stand up for justice and humanity? اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آپ بدترین حالات کے لیے تیار رہیں. جناب صدر، اگر 2 ایٹمی ملکوں میں روایتی جنگ چھڑ جاتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اپنے ہمسائے سے 7 گنا چھوٹے ملک کو یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ یا تو وہ ہتھیار پھینک دے یا پھر موت تک اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑے، ہم کیا کریں گے؟ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں. میرا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے اور ہم جنگ کریں گے. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear اور جب armed country ایٹمی fights ممالک to the آخر end, تک جنگ لڑتے it ہیں will have تو اس کے نتائج consequences سرحدوں far سے beyond آگے the نکل borders. جاتے ہیں. اس کے It دنیا will پر have اثرات ہوں گے. consequences for the world, یہی which is وجہ ہے why کہ میں I یہاں repeat آیا it ہوں. here. میں خبردار کر Because رہا I'm ہوں. warning you, it's not یہ a دھمکی threat. نہیں، خوف It's a اور fair پریشانی ہے. worry. ہم That کس where طرف are جا we رہے headed? ہیں؟ میں یہاں I've اقوام come here to متحدہ tell کو the بتانے UN, کے لیے آیا ہوں you've got کہ to- یہ this is آپ a کا test for the امتحان ہے. United Nations.
آپ ہی نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا تھا. وہ اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات They میں are ہیں. suffering because of that. And this is the time. This is the time not to appease like in 1939. یہ کسی کو خوش کرنے کا وقت نہیں جیسا کہ 1939 میں کیا گیا. یہ فوری کارروائی کا وقت ہے. پہلا اقدام یہ کہ بھارت ہر صورت غیر انسانی کرفیو کا خاتمہ کرے جو کہ 55 دنوں سے جاری ہے. ہر صورت تمام قیدیوں اور 13,000 نوجوانوں کو رہا کرے. والدین کو معلوم نہیں ان کے بچے کہاں ہیں. اور پھر عالمی برادری ہر صورت کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوائے. شکریہ. Must give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you.